अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं हो क्या रहा है। मैं हूं फैसल अब्बासी, ग्रुप एडिटर 92 न्यूज़। इरशाद अहमद आरिफ सब साथ हैं। शुक्रिया इरशाद साहब आपका। इस्लामाबाद में आर्टिकल 245 के तहत फ़ौज को तलब किया गया। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक गुज़श्ता रात जब रेंजर्स के 4 एहलकारों को कुचल दिया गया, 4 एहलकार रेंजर्स के शहीद हुए। आज उनकी नमाज जनाजा भी अदा की गई चकलारा गैरिजन में, जिसमें वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ, डिप्टी वज़ीर-ए-आज़म इसहाक़ डार और आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर ने शिरकत की। इस मौके पर वज़ीर-ए-आज़म ने यह भी कहा है किसी किस्म की खून रेज़ी की इजाज़त नहीं दी जाएगी। अब जो मुज़ाकरात हो रहे थे, क्या वो हो रहे हैं? किस नौयत में मुज़ाकरात हो रहे हैं? इस सारे मामले का हल सियासी है या इस मामले को इस्लामाबाद की इंतज़ामिया और हुकूमत ये समझती है कि वो अपनी रिट कायम करते हुए इन सारे कारकुनान को मुंतशिर कर देंगे? ये एक बुनियादी सवाल है। दूसरी जानिब बेलारूस के सदर पाकिस्तान के दौरे पर हैं। वज़ीर-ए-आज़म हाउस वो आए, वज़ीर-ए-आज़म से उन्होंने बड़ा गर्मजोश मुसाफिया भी किया। इस मौके पर उन्होंने पौधा भी लगाया। बेलारूस और पाकिस्तान के बीच जो शराकत दारी है, मुआशी शराकत दारी है, उससे मुताल्लिक भी जो मुफाहमत की यादाश्तें हैं वो भी ज़ेर गुफ्तगू आईं, उन पर भी बात हुई। और ये 3 रोज़ा दौरा है। ऐसे में पाकिस्तान में डी चौक से चंद मिनट के फासले पर है वज़ीर-ए-आज़म हाउस। ये सब कुछ हो रहा है, इसका फ़ायदा पाकिस्तान को क्या है? ये भी एक बुनियादी सवाल है। इन तमाम मामलात पे हम बात करेंगे। मौला बख्श चांडियो साहब सीनियर सियासतदान हैं, ईवान बाला के रुकन रहे हैं, हमारे साथ मौजूद हैं, मुसन्निफ़ हैं, दानिश्वर हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से ताल्लुक़ है। चांडियो साहब आपकी तरफ भी आएंगे, लेकिन इरशाद साहब ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जो डेमोन्स्ट्रेशन की है वो जैसे तैसे डी चौक पहुँच गए, यही उनका सारा बुनियादी नुक्ता था। अब वो डी चौक पर बैठे हुए हैं। पाकिस्तान में क्या इस तरह किसी कैदी को छुड़वाने के लिए या पार्टी लीडर को छुड़वाने के लिए ये तरीका अपनाया जा सकता है कि आप आएँ, लोगों को साथ लेकर, एक सूबे का वज़ीर आला आ जाए, वो वफाक पे आके चढ़ाई कर दे और उसके बाद आप अपना जो मकासद हैं वो हासिल करें? और इसका फ़ायदा किसको हो रहा है? और अगर ऐसा हुआ, बिलफ़र्ज़ ये मुतालबात PTI के मंजूर हो जाते हैं, तो आप नहीं समझते कि एक प्रेसिडेंट बन जाएगा? फिर तो कानून की बालादस्ती, अदालती फ़ैसले, इसकी क्या हैसियत रह जाएगी? अब ऐसे पहली बात तो ये है कि जमहूरी ममालिक में पुरअमन एहतजाज कोई जुर्म नहीं होता जिसको दफ़ा 144 लगा के या कोई और फजूल तरीके से या कंटेनर लगा के रोका जाए। और ये तशद्दुद और बदअमनी उस वक्त फैलती है जब खामखा पुलिस जो है ज़रूरत से ज़्यादा मामले को ख़राब करने की कोशिश करती है। और अगर एतमाद की बहाली के लिए या एतमाद साजी के लिए कोई मुतालबा हुकूमत किसी मुजाहिरीन का कबूल करती है, तो ना वो जत्थे को वो क्रेडिट जाता है कि जत्थे ने जनाब करा लिया, और ना उससे हुकूमत की कमज़ोरी। बेसिकली तो है कि क्या वो जो मुतालबा माना गया है वो कानून के मुताबिक माना गया है या गैर कानूनी। मैं उसकी 2 मिसालें दूँगा आपके सामने। पीपल्स पार्टी का दौरे हुकूमत था, जजेस की बहाली की एक तहरीक चल रही थी। मियां नवाज शरीफ साहब ने कहा कि जी मैं उस तहरीक का हिस्सा बनूंगा और मैं लॉन्ग मार्च करूंगा और इस्लामाबाद पहुंच के जजेस को बहाल कराऊंगा। पीपल्स पार्टी की हुकूमत ने इस नुक्ते नज़र से कि ये सरकारी वसाइल पंजाब के इस्तेमाल न करें, हुकूमत पंजाब में मियां नवाज शरीफ साहब की थी, शहबाज शरीफ साहब वज़ीर आला थे। नहीं, गवर्नर रूल नहीं था तब। मैं अर्ज़ करता हूँ, इस नुक्ता नज़र से पीपल्स पार्टी ने कि ये सरकारी वसाइल तस्लीम ना करें, यहाँ गवर्नर राज लगा के शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत ख़त्म कर दी। उसके बाद वो लॉन्ग मार्च लेके या आपके बकौल जत्था लेके इस्लामाबाद चले गए, और नतीजतन ये हुआ कि उस जत्थे की बुनियाद पर उनकी हुकूमत भी बहाल होगी। मैंने अभी तक जत्थे का लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं किया, आपने कहा था। तो उन्होंने, मैं समझता हूँ, सियासी बसीरत का मुजाहरा किया पीपल्स पार्टी की हुकूमत ने कि बदअमनी से मुल्क को बचाने के लिए और रियासती मशीनरी को अवाम के सामने खड़ा करने की बजाय उन्होंने हुकूमत भी बहाल कर दी और जजेस भी बहाल कर दिए। और पीपल्स पार्टी की हुकूमत ने 5 साल पूरे किए। हुकूमत ख़त्म नहीं हुई उससे। ना किसी ने ये कहा कि जनाब जत्थों के सामने हुकूमत लेट गई है, या
مفاہمت کے ذریعے، فراست کے ذریعے، بصیرت کے ذریعے اور مذاکرات کے ذریعے معاملات کا حل کرنا جو ہوتا ہے، یہ دانش مندی کہلاتی ہے، یہ شکست و ریخت نہیں ہوتی۔ اگر حکومت مذاکرات کو کامیاب کرنے کے لیے اور اپوزیشن بھی ضد اور ہٹ درمی کی بجائے پی ٹی آئی بھی اگر مذاکرات کو کامیاب کرنے کے لیے اعتماد سازی کے جو ہے اقدامات کرتی ہے، مثلا میں نے کل یہ کہا تھا کہ جہاں ہے وہ رک جائیں، جہاں اس وقت لوگ پہنچے ہیں وہاں ان کو رک جانا چاہیے اور ان کو کچھ اعتماد سازی کے اقدامات کر لینی چاہیے اور پھر مذاکرات جاری رکھیں۔ اب تو یہ بھی کلیئر نہیں ہے ارشاد صاحب کہ مذاکرات ہو رہے ہیں یا نہیں ہو رہے۔ نہیں، جاری کرنے چاہیے، ہونے چاہیے۔ اگر نقصان یہ ہوا ہے رات رینجرز کی، یہ شہادتیں جو ہیں کوئی مذاق تو نہیں ہے نا، تو یہ نہ ہوتا اگر کل یہ مذاکرات کامیاب ہو جاتے یا مذاکرات کا سلسلہ سنجیدگی سے جاری رہتا۔ تو میرا خیال ہے اب بھی یہی طریقہ ہے اور ریاست اس سے نہ کمزور ہوتی ہے اور نہ ریاست کی ریٹ اس طرح قائم ہوتی ہے۔ لیکن میرا خیال ہے مولا بخش چانڈیو صاحب دانشور بھی ہیں، مصنف بھی ہیں، سیاستدان بھی ہیں، عملی سیاستدان بھی ہیں۔ تو آپ کے خیال میں چانڈیو صاحب اس وقت پی ٹی آئی ڈی چوک پہنچ گئی، تو اب حکومت کو کیا کرنا چاہیے اور پی ٹی آئی کو کس طرح کے ہوش کے ناخن لینے چاہیے اور معاملات کو خراب ہونے سے بچانا چاہیے؟ میں آپ کا شکر گزار ہوں، آپ نے بڑی محبت سے میرا تذکرہ کیا ہے، آپ مجھے سنتے رہے ہیں، میں یہ جملے بار بار دہراتا ہوں اور آج پھر آپ کی اجازت سے اپنے ہی جملے دہرا رہا ہوں کہ قوم و ملک کے لیے آگے بڑھنا جہاں فخر کی بات ہے، وہاں قومی مفادات کی خاطر چند قدم پیچھے ہٹنا بھی کوئی توہین نہیں ہے، کوئی بے عزتی کی بات نہیں ہوتی۔ اس لیے آگے بھی بڑھا جا سکتا ہے قومی مفاد کے لیے، پیچھے بھی ہٹا جا سکتا ہے۔ اور آپ درست کہہ رہے تھے ابھی، یہ کوئی توہین نہیں ہے اگر ہم نے کوئی مطالبہ مان لیا اور کسی بحران کو ٹال دیا تو کوئی یہ مسئلہ توہین آمیز نہیں ہے۔ لیکن بات صرف یہ ہے کہ اس میں دو فریق ہیں، ایک فریق تو نہیں ہوتا لا، ایک فریق اپنے تئیں فیصلہ کر بھی لے، دوسرا قبول نہیں کرتا تو وہ تو خطرناک بات ہو جاتی ہے۔ بالکل ایسا کئی بار ہوا ہے، ابھی نون لیگ نے بھی کہا ہے، اب میرے چیئرمین بلاول صاحب نے بھی کہا کہ ہم مانتے ہیں، ہم آپ کے ساتھ ہیں، ہم ہر حال میں ساتھ دینے کو تیار ہیں، لیکن یہ چاہتے ہی نہیں تھے، یہ اس دن کا انتظار کر رہے تھے جو رات سے شروع ہو گیا ہے۔ کچھ شہید ہو گئے ہیں، افسران ہیں، فورس کے لوگ ہیں، یہ یہی چاہتے تھے۔ اب اس کا نتیجہ جو نکلے گا نا وہ ان کی خواہش کے مطابق اللہ کرے نہ ہو، اگر نتیجہ بھی ان کی خواہش کے مطابق ہو گیا تو یہ کوئی اچھی بات نہیں ہوگی۔ بات ہے اپنے ملک کی بات تھی، اختلاف ہے، جتنا بھی آپ کر سکے ہو طاقت کا مظاہرہ، وہ ٹھیک مشورہ تھا آپ کا، کل تک وہاں رک جانا تھا، آج حکومت نے بھی 2 قدم آگے بڑھ کر معاملات کو ٹھیک کرنا تھا، لیکن حالات اب خراب ہو گئے، اب ایسا کچھ نہیں ہوتا۔ انہوں نے کہا ہماری بیگم صاحبہ یا خاندان کا کوئی فرد سیاست میں نہیں آئے گا، اب تو ہمشیرائیں بھی آ گئی ہیں، ان کی شریک حیات تو باقاعدہ کنٹینر پہ کھڑی ہو گئی ہیں، اب وہ کہتی ہے کوئی چلا جائے تو چلا جائے، میں تو نہیں جاؤں گی، کنٹینر سے نہیں اتروں گی۔ اگر بیگم صاحبہ ان کی کنٹینر سے نہیں اتری تو پھر کیا ہوگا، اور ساری رات اگر وہ کنٹینر پہ بیٹھی رہی تو پھر کیا ہوگا۔ خان صاحب رات کو کنٹینر پہ نہیں گزارتے تھے، وہ ڈی چوک میں بیٹھے تھے، شام ہوتی سرے شام وہ کنٹینر سے چلے جاتے تھے، پھر صبح کو ناشتہ واشتہ کر کے پھر کنٹینر پہ آتے تھے۔ یہ عجیب و غریب ایک احتجاج تھا۔ نہیں چانڈیو صاحب، ان کی بیگم صاحبہ خاتون ہے۔ جی نہیں، لیکن چانڈیو صاحب اس وقت بھی یہ ہوا تھا کہ بالآخر حکومت نے وہ جوڈیشل کمیشن قائم کر دیا اور اس کا رزلٹ کو حکومت نے بھی اس کا جو فیصلہ تھا حکومت نے بھی مانا اور تحریک انصاف نے بھی مانا، اور نتیجے میں یہ ہے کہ مسلم لیگ کی حکومت نے 5 سال پورے کیے۔
میں وہ بات کر رہا تھا جو ڈی چوک پہ بیٹھنے کے دوران ہو رہا تھا. میں ان کے شریک حیات کی بات کر رہا تھا. بالکل وہ گھر چلے جاتے تھے. ہاں بالکل ان کی اپنی مجبوریاں تھی. لیکن شریک بیگم صاحب اگر بیٹھ جی 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 سوال یہ ہے چانڈیو صاحب، اس وقت جو صورتحال ہے آپ کے سامنے ہے، صدر پاکستان آصف علی زرداری پاکستان کی سیاست میں مفاہمت اور مصالحت کا استعارہ سمجھے جاتے ہیں. ابھی تک ان کی طرف سے کسی قسم کی کوئی ہدایت رپورٹ نہیں ہوئی. کیا وہ کوئی ایسی کمیٹی نہیں تشکیل دے سکتے یا اس کی ہدایات نہیں جاری کر سکتے جو وزیر اعظم صاحب کا جو کیمپ ہے، حکومت ہے، اس کو بھی کہے اور اپوزیشن کو، پی ٹی آئی کو بھی کہے اور باضابطہ مذاکرات ہوں؟ مذاکرات ہوتے نظر آنے چاہیے. یہاں تو وزیر داخلہ نے یہ کہا ہے کہ یہ سب کو خفیہ کوئی ہاتھ ہے جو اس کو کامیاب نہیں ہونے دے رہا، مذاکرات کو کامیاب نہیں ہونے دے رہا. تو اس میں کیوں آصف زرداری صاحب کیوں ابھی تک اپنا فرض ادا نہیں کر رہے؟ ریاست کے بہت سارے معاملات ہوتے ہیں جو بظاہر نظر نہیں آتے، لیکن ریاست اپنے کام میں مصروف ہوتی ہے. میرا خیال ہے زرداری صاحب اتنے لا تعلق نہیں. زرداری صاحب اپنی ذمہ داریوں کو خوب پورا کرنا جانتے ہیں. طریقہ کار ان کا اپنا ہوتا ہے اور اس کا اثر بھی بڑا زبردست نکلتا ہے. میں نہیں سمجھتا اتنے بڑے بحران میں زرداری صاحب خاموش ایوان صدر میں بیٹھے ہوں گے یا ان کی سرگرمیاں نہیں ہوں گی. میں سمجھتا ہوں ان کی گرفتہ ہے، یہ ان کی گرفتہ حالات پر ہو جائے گا. وزیر داخلہ بھی میرے خیال میں زرداری صاحب کی زیادہ نمائندگی کرتے ہیں اور ابھی تک وہ سمجھداری سے کام لے رہے ہیں. جس انداز سے میں نے پہلے 2-3 وزیر داخلہ کو دھاڑتے بولتے سنا ہے، یہ وزیر داخلہ ایسا نہیں کر رہے ہیں. اللہ کرے گا بہتر ہو، لیکن میں مایوس تھوڑا ہوں. وہ اس وجہ سے جو دوسری سائڈ ہے وہ بڑا خطرناک ان کا رویہ ہے، وہ بڑا خطرناک ہے اور اس کے نتیجہ مجھے پتہ نہیں کیوں ڈر لگا ہوا ہے. وہ نتیجہ اچھا نہیں نکلے گا. کسی ایک سائڈ کو تو آپ نرم دیکھیں نا، پی ٹی آئی والی سائڈ بالکل نرم نظر نہیں آ رہی. اگر وہ نظر نہیں آئے گی تو ایک سائڈ کی پوری نرمی بے اثر ہو جائے گی. نہیں، لیکن چانڈیو صاحب اگر پی ٹی آئی کی طرف سے یہ ہوتا ہے کہ جی چونکہ مسٹرسٹ بہت زیادہ ہے، ٹرسٹ ڈیفیسٹ بہت زیادہ ہے، اب سی بی ایم بھی آپ کریں، کچھ تو پتہ چلے کہ حکومت نیک نیت ہے. اگر وہ لوگ جن کے ابھی تک سزا یافتہ نہیں ہیں ان کی اگر ضمانت پر رہائی ہو جاتی ہے تو اس میں کیا قباحت ہے اور اس سے کیا حکومت کمزور ہو جائے گی؟ وہ کر کے تو معاملات اگر آگے بڑھ سکتے ہیں تو آپ کے خیال میں بڑھانے چاہیے یا واقعی ریٹ آف گورنمنٹ کی نفی ہوگی؟ میرے خیال میں جن چیزوں سے کوئی توہین نہیں ہوتی حکومتی موقف کی، وہ تو معاملات خیر سگالی طور پہ کرنے چاہیے تاکہ ملک بھی دیکھے اور ہم لوگ بھی سب محسوس کریں کہ ہم آگے بڑھ گئے ہیں. لیکن پتہ نہیں کیا ہوتا ہے یہ دونوں سائڈ سے بحرانوں کے دنوں میں دونوں سائڈ سے کچھ لوگ بڑے سرگرم ہو جاتے ہیں. اچھا، جو بڑا عزت کا معاملہ بنوا لیتے ہیں حکومت کے بھی اور اپوزیشن کے. میاں صاحب کا زمانہ بھی، جو میاں صاحب کی حکومت تھی وہ آپ کے سامنے اتنا غصہ دلاتے تھے، اتنا ادھر بھی ایسا ہی ہے. ایسے نہیں ہے کہ ایک سائڈ پر ہے صرف پی ٹی آئی کی سائڈ میں، نہیں، حکومت کی سائڈ میں بھی لوگ بیٹھے ہوں گے جو اپنی سرگرمی دکھاتے ہوں گے. لیکن جہاں تک میرے صدر صاحب کا تعلق ہے وہ ہم نہیں چاہیں گے. ہم چاہیں گے کہ امن امان کے ساتھ مدت پوری ہو اور پھر الیکشن کی طرف ملک جائے. کیونکہ زرداری صاحب نے یہ کمال کر دکھایا ہے کہ اپنے اختیارات بھی دے کر آئین کو مکمل بحال کر کے الیکشن کی طرف ملک کو لے گئے اور یہ بڑی کمال کی بات تھی. ابھی بھی میری تو توقع یہی ہے چانڈیو کہ صاحب اللہ تعالیٰ ابھی یہ بتائیے، کامیاب کرے. چانڈیو صاحب یہ بتائیے کہ پیپلز پارٹی ابھی کسی سطح پر پی ٹی آئی کے ساتھ کسی رابطے میں ہے کیا؟ کیونکہ ابھی تک ہم یہ دیکھ رہے ہیں ایک خاموشی ہے، بلاول صاحب بھی کوئی بات نہیں کر رہے ہیں. تو کیا آپ اپنا کام کوئی پس پردہ کر رہے ہیں؟ پی ٹی آئی کو آپ نے کسی سطح پہ انگیج کیا ہوا ہے؟ اس صورتحال کو ڈیفیوز کرنے میں آپ کا کوئی کردار سامنے آ رہا ہے؟ میں وثوق سے کوئی خاص طور پہ بات نہیں کہہ سکتا. میں مجموعی طور پہ کہہ سکتا ہوں کہ زرداری صاحب یا بلاول صاحب خاموش نہیں ہوں گے، ان کی سرگرمی ضرور ہوگی. لیکن میں نے کہا کہ ریاست کے بہت سارے معاملات ہیں
جو بظاہر نظر نہیں آتے ہوں گے، لیکن مجھے مولا بخش چانڈیو کو یہ یقین ہے کہ زرداری صاحب جن کا نام آصف علی زرداری ہے، وہ اتنے پاکستان پرست ہیں، جن کا نام بلاول صاحب ہے وہ اتنے پاکستان پرست ہیں کہ وہ اپنا کردار ادا کرتے ہوں گے، اور آپ دیکھیں گے اللہ کرے گا یہ بحران ٹل جائے گا، تب آپ کے سامنے وہ نام آئیں گے کہ ان کی کارکردگی کیا تھی۔ لیکن ہمیں فی الحال ان باتوں سے ہٹ کر توقع کرنی چاہیے اور کوششیں کرنی چاہیے کہ یہ بحران ٹل جائے۔ لیکن میں پھر کہتا ہوں لیکن پی ٹی آئی کا جو رویہ ہے وہ اس ماحول کو، اس بحران کو ٹالنے کا نہیں ہے۔ اچھا یہ وجہ تو نہیں ہے کہ پیپلز پارٹی اس لیے بھی دلچسپی نہیں رہے گی کہ پیپلز پارٹی کو تو خود شکایات ہیں موجودہ حکومت سے کہ وہ اپنے وعدوں کی پاسداری نہیں کرتی، تحریری معاہدے کی پاسداری نہیں کرتی۔ ہمیں لگا کہ اس طرف کہ جی آپ عدلیہ کا معاملہ درست کریں اور خود پیچھے 6 جو کینالز ہیں، نہریں ہیں، وہ نکال لیتے، اس کے لیے قانون سازی کر لیتی ہے، تو یہ وجہ تو نہیں ہے۔ دیکھیں میں آپ سے گزارش کروں، کینالوں سندھ کے پانی کا معاملہ تو ہمارے زندگی اور موت کا معاملہ ہے جی، یہ ممکنات نہیں میں سے نہیں ہے کہ ہم کینال کے فیصلے کو قبول کریں۔ وفاق کا 40,000 نون لیگ جمع ہوگی تو بھی سندھ پیپلز پارٹی اور سندھ کے لوگ نہیں مانیں گے، اس کو تو بھول جائیں۔ لیکن میں آپ کے سوال کی بات کرتا ہوں، اس بحران میں ہم یہ اپنے غصے، اپنی باتیں، اپنی ناراضگیاں نہیں نکالیں گے۔ ہم چاہیں گے یہ بحران شدید بحران ہے، یہ پاکستان کو ہلانے والا بحران ہے، اس بحران سے نکلنا چاہیے۔ ہمارے معاملات ہم حل کر لیں گے۔ کہاں جائیں گے یہ؟ کیا یہ سندھ کو بالکل الگ کر کے، سندھ کو ناراض کر کے یہ 6 کینال نکال سکیں گے؟ سندھ کے پانی کا معاملہ پاکستان کے بقا کا معاملہ ہے۔ نہیں، لیکن چانڈیو صاحب سندھ کے پانی سے اس انداز سے چانڈیو صاحب اگر سندھ کے پانی جو ہے وہ متاثر نہیں ہوتا، آپ کا حصہ پورا ملتا ہے اور پنجاب اپنے پانی کو استعمال کرنے کے لیے اور پاکستان کی زمینوں کو سیراب کرنے کے لیے، پاکستان کی خوشحالی کے لیے، پاکستان کی جو زرعی معیشت کی مضبوطی کے لیے 6 یا 12 اگر نہریں بھی نکال لے تو سندھ کو کیوں اعتراض ہو؟ مجھے اعتراض نہیں ہے۔ پاکستان کو خوشحال کرنے کے لیے 40 نہریں نکالیں، ہم ان سے خوش ہیں، لیکن میں آپ سے گزارش کر رہا ہوں، آپ دونوں حضرات سے گزارش کر رہا ہوں، آپ میری دعوت پہ حیدرآباد آ جائیں، میں آپ کو لے کے چلتا ہوں دریائے سندھ کی اس جگہ پر جہاں دریائے سندھ سمندر میں گرتا ہے، چل کر وہاں کی پوزیشن دیکھیں۔ پھر یہ جو باتیں ہو رہی ہیں کہ پاکستان سرسبز بنے گا، سندھ کے پانی سے کوئی نقصان نہیں ہوگا، چل کر دیکھیں کتنے لاکھوں ایکڑ سندھ کے غیر آباد ہو گئے، ویران ہو گئے۔ پانی سندھ سمندر کا پانی دریائے سندھ کے ذریعے واپس سندھ میں آ رہا ہے۔ آپ دیکھیں کتنے سرسبز زمینیں ہماری سمندر برد ہو گئی ہیں۔ یہ باتیں ہیں کہ پانی بس زیادہ ہے پانی کہاں؟ جہاں یوں کینال نکالیں گے، کالا باغ نکالیں گے، کیوں کالا باغ نہیں نکال سکے؟ میاں صاحب کی حکومت آئی، کالا باغ کیوں نہیں نکالا؟ یہ سیاسی نعرہ انہوں نے بنایا صرف پنجاب میں جیتنے کے لیے۔ کوئی پانی وافر مقدار میں نہیں کہ کالا باغ کی طرح دوسرے کینال، کالا باغ ایک نہیں نکال سکتے، یہ 6 کینال نکالیں گے۔ چانڈیو صاحب یہ بتائیے، محترم و مکرم، جی صحیح، چانڈیو صاحب یہ بتائیے، آپ نے کہا کہ زرداری صاحب جو ہیں وہ اپنا کام کر رہے ہوں گے، وہ بے خبر نہیں ہیں۔ میاں نواز شریف صاحب ان حالات میں مری میں بیٹھے ہیں اور ان کی طرف سے کسی قسم کی کوئی سٹیٹمنٹ سامنے نہیں آ رہی، پرائمریلی ذمہ داری ان کی بنتی ہے، حکومت ان کی ہے۔ کیا میاں صاحب نے خود کو سیاست سے لا تعلق کر لیا ہے؟ آپ کو کیا وجہ نظر آتی ہے؟ میں ان کو غیر متحرک دیکھتا ہوں۔ ان کو جو کردار ادا کرنا چاہیے تھا وہ بہت سارے سالوں سے وہ ہے نہیں۔ جیسے انہوں نے سیاست سے کنارہ کشی اختیار کر لی ہے، انہوں نے سارا ساز و سامان اپنی ہمشیرہ بیٹی اور بھائی کے حوالے کر دیا ہے، خود کو جیسے لا تعلق کر دیا ہے۔ سیاست میں ملک کی سرگرمی نظر نہیں آتی۔ نہیں، آپ کہہ رہے ہیں بحرانی، سخت بحران ہے، سنگین بحران ہے میاں صاحب، مولانا چانڈیو صاحب۔ اس میں
اس میں میاں صاحب کا کردار نظر نہیں آتا. وہ بڑے ہیں, وہ وزیر اعظم بار بار رہ چکے ہیں, ان پہ کافی حد تک پاکستان کے بہت بڑے لوگوں کا اعتماد بھی ہے. وہ کردار ادا کرنا چاہیں تو کر بھی سکتے ہیں. وفاق میں حکومت ان کی ہے, پنجاب میں حکومت ان کی ہے, پاکستان کے کئی اداروں میں ان پہ اعتماد بھی کیا جاتا ہے. لیکن میں ان کے کردار کو نہیں دیکھتا ہوں جو ان کی تعریف کروں کہ کوئی کردار ادا کرے, جبکہ بظاہر میں زرداری صاحب کو خاموش دیکھ رہا ہوں, لیکن میں جانتا ہوں ان کے مزاج کو, وہ خاموش نہیں ہوں گے. آپ دیکھیں گے ان کی کہیں نہ کہیں آپ کو ہلچل ضرور نظر آئے گی. ٹھیک, بہت شکریہ مولا بخش چانڈیو صاحب, آپ کے وقت آپ ہمارے ساتھ تھے. ایک بریک کے بعد واپس آئیں گے. بریک کے بعد ایک بار پھر سے آپ کا خیر مقدم کرتے ہیں. ہمیں جوائن کیا ہے بریگیڈیئر ریٹائرڈ حارث نواز صاحب نے, سابق وزیر داخلہ ہیں سندھ کے اور دفاعی امور کے بھی ایکسپرٹ ہیں. بریگیڈیئر صاحب بہت شکریہ آپ کا. یہ بتائیے گا, پی ٹی آئی جیسے تیسے وہ ڈی چوک پہنچے ہیں, ایک تو اسٹریٹجکلی بتائیے گا کہ ان کی جو اسٹریٹجی ہے وہ کیا رہی, اور حکومت کی طرف سے آرٹیکل 245 کے باوجود جو امپوز کیا گیا اس کے باوجود ابھی تک ریسٹرین کا مظاہرہ کیا گیا. اب آگے اگلا منظر کیا ہے؟ پولیٹیکل حل ہے, کمیونیکیشن مذاکرات ہی حل ہے, یا اسلام آباد انتظامیہ اتنی سخت رکھتی ہے کہ ان مظاہرین کو تھکا کے یا کسی اور اسٹریٹجی کے ساتھ ڈسپرس کر دے گی؟ دیکھیں, اس میں ایک تو بات ہے کہ گورنمنٹ نے پوری ارینجمنٹ کی ہوئی تھی. آئی تھنک پورے پنجاب کو اور ہر جگہ انٹرنس پر جتنے انٹرچینج تھے موٹر ویز کے اوپر بلاک کیا ہوا تھا, اور اس کے باوجود اگر ایک گورنمنٹ کے پی کے, کیونکہ ظاہر ہے کے پی کے گورنمنٹ کے ود ان پشاور اور کے پی کے میں کوئی ریسٹرکشن نہیں تھی, وہ ایزی موو آئے ہیں ابھی اتنی زیادہ فورس کے ساتھ. ظاہر ہے جب اٹک بریج پر آئے ہیں تو نیور وانٹیڈ کہ رینجرز یا پولیس فائرنگ کرے, اور یہ میرے خیال میں ہونا بھی نہیں چاہیے اپنے عوام کے اوپر. اس لیے میرے خیال میں وہ آہستہ ڈس انگیج ہوتے گئے ہیں, اور دین الٹیمیٹلی وہ جہاں تک پہنچ گئے جہاں تک وہ نہیں چاہتی تھی حکومت کرنے کے لیے. آپشن یہ کہ درمیان میں ہی ان کو کہیں نہ کہیں نیگوشیٹ ضرور کرنا چاہیے تھا اور اس میں بات کر لیتے. ویسے بھی جو بھی ہو الٹیمیٹلی یو ہیو ٹو نیگوشیٹ. لیکن اس اسٹیج پہ اب میرے خیال میں گورنمنٹ کی پالیسی جو ہوگی وہ یہی ہوگی کہ ان کو سب طرف سے کارنر کر لیں, ان کو انسرکل کر لیں, نہ کوئی باہر سے آ سکے نہ اندر سے باہر جا سکے. اور پھر یہ ظاہر ہے کہ اب یہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ یہ کتنا یہ اپنے کو سسٹین کر سکتے ہیں, پانی کھانا پینا وہ چیزیں ہیں. لیکن آئی تھنک بہتر یہ ہے کہ اس کو نیگوشیٹ کر کے جو ریزنیبل ڈیمانڈس ہیں, جو ایکسیپٹیبل, لائک سیاسی قیدی ہیں 2-3 لوگ کر لیں. لیکن دیکھیں ریٹ آف گورنمنٹ کو کوئی چیلنج نہیں کر سکتا. وہ آرمی اور رینجر نے بہت اچھا کیا کہ وہ ڈس انگیج رہے ہیں, ان کو ایک سائڈ پہ کر لیا گیا. وی نیور وانٹیڈ کہ ایک دشمن کا بھی نیریٹو یہی کہ فوج اور عوام میں لڑا دو اور خدا نہ خاصا خلیج پیدا کرو اور پھر پاکستان کو کمزور کرو, جو ان کے ذہن تو جو کہ آئی وڈ سے پی ٹی اے بھی انڈورٹنٹلی یہی کر رہی ہے, جو کہ ان کے نیریٹو بڑے خوش ہو رہے ہوں گے تھوڑے. لیکن الٹیمیٹ حل یہی ہے کہ کہیں آپ کہیں کہ کورٹ کیسز ہے, ٹھیک ہے جی کورٹ کیسز میں ہم کورٹ کا گورنمنٹ ریکویسٹ کرے ججز کے جس طرح سے ایکسپیڈائٹ کر دے, بٹ یو کانٹ ڈکٹیٹ دا کورٹس آلسو. نہیں برگیڈیئر صاحب, حکومت نے انگیج کیا, مذاکرات شروع ہوئے, لیکن پی ٹی آئی نے کہا کہ جی پہلے ہمارے سیاسی قیدی چھوڑیں اعتماد سازی کے نام پر, اور اس کے بعد پھر مذاکرات آگے چلیں گے. تو ایک نقطہ نظر یہ ہے کہ حکومت اگر سیاسی قیدیوں کو چھوڑ دیتی ہے تو یہ بہت بڑی ناکامی ہوگی حکومت کی. یہ تو سرنڈر کے مترادف ہوگا, پھر اس کے بعد مذاکرات کیوں ہوں گے, کیا کرنے کی ضرورت رہ جائے گی. تو آپ کے خیال میں سیاسی قیدی اگر چھوڑے جاتے ہیں, ظاہر بات ہے کہ جو سزا یافتہ نہیں ہیں جنہیں عدالتیں بآسانی چھوڑ سکتی ہیں, پراسیکیوٹر اگر پیچھے ہٹ جائے, تو میاں نواز شریف صاحب جو ہیں جو سزا یافتہ تھے وہ بھی ایک لندن بیٹھے, ان کی ضمانت ہو گئی تھی. تو آپ کے خیال میں یہ ایک اچھی اسٹریٹجی ہوتی کہ یہاں تک وہ نہ پہنچتے, پیچھے روک لیا جاتا اور سیاسی قیدی رہا کر دیے جاتے, تو مذاکرات کامیاب ہو سکتے تھے؟ آئی تھنک ایک تو گورنمنٹ کو یہ چاہیے تھا کہ بجائے ڈی چوک کے کہیں اور نیئر اسلام آباد کے اندر ہی ان کی جا کے شرط پوری کر دیتے جی کہ ٹھیک ہے یہاں پر آپ آئیں, اور اس سے آگے اپنے وہ وال کریٹ کرتے
اور وہاں پہ کہتے ہیں یہاں سے آگے آپ بالکل نہیں جا سکتے. وہاں ان کو کرتا کہ وہ بیٹھتے اور ایک ہوتا ہے جو ان کے ایک پریشر ہوتا ہے وہ آرام سے وہاں پہ بیٹھ کے تسلی سے بیٹھ جاتے. لیکن جو ان کے ڈیمانڈ تھی ان ایکسیپٹیبل. آپ مجھے بتائیے ہاؤ کین یو لیو بانی پی ٹی آئی جب کیسز چل رہے ہیں. ہاں اگر بیل ہو جاتی ہے کورٹ ریمیڈی دے دیٹس انف تھنگ. ایون دین بانی پی ٹی کو ریلائز کرنا چاہیے از دس دا ٹائم جب آپ کے پاس بیلاروس کے پرائم منسٹر آئے ہوئے ہیں, اکانومی آپ کی ریوائیو ہونے کی سٹیج پر ہے, آپ کو اس وقت عوام کا خیال کرنا ہے ہم نے یا آپ نے اپنے عزائم پورے کرنے ہیں جو پرسنل پارٹی انٹرسٹ ہیں. نمبر 2 ان کی ڈیمانڈ کے امینڈمنٹ 26 کریں, یہ اسمبلی پاس کی, اسمبلی کے تھرو ہی ہو سکتی ہے, نو بڈی ایلس کین ڈو اٹ. تھرڈ ڈیمانڈ کیا ان کی تھی کہ جی ہمارے جو یہ گورنمنٹ 47 کیسز کو یہ جو فارمز کے ہیں ان پر ان کے دوبارہ یہ بھی ایسے کورٹ کے یہ اسمبلی کے تھرو ہو سکتا ہے. ریزنیبل ان ریزنیبل ڈیمانڈ تھی. اگر ریزنیبل ڈیمانڈ ہوتی تو گورنمنٹ کہیں نہ کہیں ضرور کرتی. اس لیے دے آلسو ڈونٹ وانٹ, دے کانٹ افورڈ یہ جو مجمع جیسے آیا ہے اور آ کے پھر اس کے بعد رینجرز کی اور پولیس کی کھڑے ہوئے ڈیوٹی کے کھڑے لوگوں کو گاڑی چڑھا دی, اس کے بعد 1-2 اور بھی شہید ہوئے ہیں. اٹ از ان ایکسیپٹیبل. اور ریٹ آف گورنمنٹ کو کوئی چیلنج کر سکتا ہے. ابھی بھی آئی اسٹل فیل کہ یہی بیسٹ آپشن ہے کہ یہ نیگوشیٹ کریں پی ٹی آئی والے حکومت کے ساتھ اور کہیں اپنے پیچھے جا کے تھوڑا جہاں بھی ریزنیبل جگہ وہاں پر اپنا دھرنا دیں اور اس کے بعد جو نیگوشیٹ ہوتی ہے, بیکاز الٹیمیٹلی کوئی بھی حل ہوگا بات تو نیگوشیٹ سے ہونی ہے, اس طریقے سے کریں. لیکن یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ کہیں جی اب ہم آ گئے جی اب تو ہم یہ کر کے جائیں گے ورنہ آپ اب یہ جیل کی طرف چل پڑیں گے. اس میں دے وانٹ کہ کہیں نہ کہیں وائلنس ہو, کہیں نہ کہیں نقصان ہو. حکومت سے اگین ٹریگر ہے پولیس کے بھی ہوتا ہے لیکن ان سے سب پولیس والوں نے گنز لے لی ہوئی ہیں, لیکن کوئی نہ کوئی اگر فائر کر دیتا ہے. نہیں اب بریگیڈیئر صاحب آپ کے خیال میں اب بھی بیسٹ آپشن یہی ہے کہ ان سے مذاکرات کیے جائیں اور وہ جو طاقت کا استعمال ہے وہ نہ ہو تو ملک کے لیے اور موجودہ جو ایک سیاسی سینیریو ہے اس میں بہتر ہے. اب میرے خیال آگے چلیں, اس سے آگے چلتے ہیں کہ بیلاروس کے صدر پاکستان کے دورے پر ہیں اور لوگ اس لیے بھی حکومت جو ہے ورڈ ہے اس دھرنے سے یا اس احتجاج سے کہ جی وہ دورہ جو ہے اس پر ایک منفی اثرات مرتب ہوں گے. تو ہمارے لیے یہ دورہ کتنا اہمیت ہے اور پاکستان کون کون سے سیاسی اور اقتصادی فوائد سمیٹ سکتا ہے اس دورے سے؟ لیکن بیلاروس سے پاکستان کے بہت اچھے تعلقات ہیں اور ہم ان سے ویپنز بھی جو آئی نو کہ ہم کون کون سی چیزیں ان سے ہم دیتے ہیں اور یہ بہت اور وہ بہت بڑا ڈیلیگیشن لے کر آئے ہیں آپ کے سامنے. اس میں اقتصادی بھی ہے, آپ نے کامرس کے بھی دیکھے ہیں, اس کے بعد آپ نے ویپن کے بھی دیکھے ہیں, انٹیریئر منسٹر نے سائن کیے ہیں, سیکرٹری نے سائن کیے ہیں, سائنس اور ٹیکنالوجی کی بات ہوئی ہے وہاں پر باتیں کی گئی ہیں. یہ بہت ہی افیکٹو تھا. اور پھر مجھے سمجھ نہیں آتی کہ اگر چلیں گورنمنٹ کہہ رہی 24 سے 27 کی ڈیٹ ہے, آپ آگے پیچھے کر لیں. واٹ از کہ آپ نے کوئی نہ کوئی جب کوئی ڈیلیگیشن آ رہا اس کے اوپر کرنا اور آپ کیا میسج نہیں ہوئے. ہم پاکستان کا بھی آئیڈیا 2024 ہوا کراچی میں, اتنا سافٹ امیج پاکستان کا گیا ہے. 55 کنٹریز کے اوور 555 ڈیلیگیٹس آئے ہیں جس میں تقریباً 333 جو تھے وہ فورن ڈیلیگیٹ تھے. آپ کا کتنا اچھا میسج گیا. دنیا کی پاکستان سیلف ریلائنس کر رہا ہے, ڈیفینس میں جا رہا ہے. ہم نے بہت ان کو ہمارا چاپر 3 جو ڈرون ہے وہ بڑا اچھا ہم نے دکھایا, بہت اپریشیٹ ہوا. ایران نے فرسٹ آئی, 17 کنٹری فرسٹ ٹائم پاکستان میں آئے جس میں رشیا اور ایران شامل ہیں. یہ آپ 1 منٹ ہم پانی پھیر کے رکھ دیتے ہیں, کیا ہمت جا رہا ہے, کون انویسٹر رہے گا اپنی جان کی اور مال کی جو اگر خطرہ ہو تو وہ کیوں پاکستان آئے گا. ٹورزم میں ہم نے یہ سطح تباہ کر کے رکھ دی. اتنے ہمارے پاس جگہ ہیں کہ ہم اتنا کچھ پاکستان کو آسمان پہ لے جا سکتے ہیں, لیکن یہ اور پھر گورنمنٹ کی بھی آپ اس سے پہلے گورنمنٹ کال دے دیتی, کہتی آئیں گے مذاکرات کر لیں. یہ ہوم موو سے پہلے 1 ہفتہ پہلے 10 دن پہلے نہیں. اس میں بریگیڈیئر صاحب ایک تو مذاکرات بھی ایک عجیب و غریب سا ابہام ہے. پہلے یہ ہوا کہ مذاکرات چل رہے ہیں, علی امین گنڈا پور صاحب کو, بیرسٹر گوہر صاحب کو بھیجا گیا, غیر معمولی ملاقاتیں بانی پی ٹی آئی کے ساتھ جیل میں ہوتی رہیں. پھر محسن نقوی صاحب نے ایک پریس کانفرنس کی, اس میں انہوں نے کہا جی مذاکرات نہیں ہو رہے ہیں. اب پھر باتیں کچھ مذاکرات کی سامنے آ رہی ہیں. مذاکرات کوئی اچھوتا کام تو نہیں ہے, اس کے لیے دونوں سائڈ سے اگر کوئی کمیٹی بن جاتی, حکومت بنا دیتی, پریزیڈنسی سے کوئی کمیٹی بن جاتی تو اس میں کیا حرج ہے. ابھی تک اتنا
عجیب و غریب قسم کی صورتحال ہے، لیکن کوئی کمیٹی ہمیں نظر نہیں آئی، کوئی سریعام مذاکرات والی بات نظر نہیں آئی. تو اس میں کیا وجہ ہے؟ کیا حکومت کا جواز ٹھیک ہے کہ یہ ٹرسٹ وردی نہیں ہے پی ٹی آئی والے، ان کے ہاتھ میں کچھ نہیں ہے، جو لوگ باہر ہیں ان سے مذاکرات ہو ہی نہیں سکتے؟ مسئلہ کیا ہے؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ حکومت کی ذمہ دار حکومت وقت کی رسپانسبلٹی ہوتی ہے کہ وہ پولیٹیکل اسٹیبلٹی لائے تاکہ عوام اور پھر اس کے بعد آپ کی اکنامک ایکٹیویٹی جنریٹ ہو جائے. جب آپ کو یہ پوزیشن آ رہی ہے آپ ایک دفعہ کال دے دیں. ایک پی ٹی آئی سے نہیں جی ہم نے تو اسٹیبلشمنٹ بات کرنی ہے، وہ بلکہ حکومت کہتی ہے کہ ہم نے 3 نامینیٹ کر دیے اپنے ممبرس، بی آر دیئر، ہم اوپن ہیں، آئے وداؤٹ سب چیزوں کو ہم ڈسکس کرتے ہیں. At least you could have gained time, number 1. Number 2, اب بال پی ٹی کے کورٹ میں ہوتا کہ جی ہم نے گورنمنٹ کے تھے ہم دیکھ کے انوائٹ کیا تھا بٹ پی ٹی آئی ڈڈ ناٹ کم. دیٹ مین کہ دین دے شوڈ ہیو بین کارنرڈ کہ جی آپ کیوں نہیں آئے ہیں، یہ آپ کی وجہ سے سارا کوئی گند پڑا، جو پرابلم ملک کے حالات خراب ہوئے ہیں، ہمارا نیگیٹو ہوئے دنیا میں گیا، وہ بات ہوتی. گورنمنٹ اگر یہ کہے جی کہ ہم نے گورنمنٹ بھی کہ ہم نے بات نہیں کرنی ہے، ہم نے ان کو سارٹ آؤٹ کرنا ہے، آپ کے 10 منسٹر آ کے روز وہ بول رہے ہیں جی کہ یہ ہے ایسے ہے، وائی آپ ان سے پی ٹی آئی آؤٹ سے جب انہوں نے پورا کنٹینر سے سیل کر لیا پاکستان، دیٹ مینس کہ پی ٹی آئی وٹ ایور دے وانٹ ٹو کنوے دے آر ڈن. یہاں ہماری کمزوری ہے. اچھا اس سے پہلے حالات نارملائز کریں. ایک اور ڈیولپمنٹ، لبنان اور اسرائیل کے بیچ جو ہے، حزب اللہ اور اسرائیل کے بیچ جنگ بندی ہوئی ہے، کیا ہو رہی ہے آبویسلی رپورٹ ہو رہا ہے انٹرنیشنل میڈیا پہ، کیا اب یہ حماس کے ساتھ بھی جنگ بندی ہو سکتی ہے؟ اور بالخصوص یہ جو ٹرانزیشن ہے، اب ٹرمپ نے پریزیڈنٹ بننا ہے تو کوئی باضابطہ میجر پالیسی شفٹ بھی امریکہ کی پالیسی میں اسرائیل کے معاملے میں، غزہ کے معاملے میں نظر آئے گا؟ دیکھیں میرے خیال میں ٹرمپ کا کوئی فرق نہیں پڑے گا. آپ دیکھ لیں زیادہ تر وہ جو پرو جوز ہیں ان کو وہ اپنی گورنمنٹ میں لے کر آ رہے ہیں. ایشو یہ کہ لیبنان میں تو ٹھیک تھا، جو پرابلم ہوئی وہ ریزالو بھی ہو رہی ہے اور ہو جائے گی. حماس میں ان کے 3-4 ٹارگٹ تھے جو ابھی تک اسرائیل کمپلیٹ اچیو نہیں کر سکا. دے وانٹیڈ کہ حماس کو اس کے تھرو اتنا نقصان پہنچائے، مارے کہ یہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے. نمبر 2 ٹارگٹ یہ تھا کہ اتنا انفراسٹرکچر تباہ کرو، اتنے سویلینس کو مارو، عورتوں بچوں مارو، اتنے ہراسمنٹ کرو، یہ سارے کے سارے مائگریٹ کر کے یہ جارڈن اور ایجپٹ میں چلے گئے. نمبر 3 ٹارگٹ تھا کہ کسی طریقے سے اپنے پریزنرز کو ریلیز کرا دیں. تینوں میں وہ فیل ہو گئے. اب مجھے بتائیے کہ یہ اس کے باوجود اگر ہم سیز فائر ہوتی ہے خاموشی، لیکن سیز فائر تو نہیں ہے، سیز فائر تو 2 جو فورسز ہوتے ہیں ان میں درمیان ہوتی ہے، یہاں تو فورس ہے ہی نہیں ان کے پاس. تو وہ اگر کرے نیتنیاہو کو اپنے ملک میں بہت سخت اپوزیشن ہے. دا ڈے یہ جنگ ختم ہوتی ہے نیتنیاہو کی کوئی پلیس نہیں ہے، ہی ول لوز الیکشن اور یہ ہٹ جائے گا. تو یہ کیا جواب دے گا؟ نہ پریزیڈنٹ لے جا سکے، نہ حماس کو ختم کر سکے، اور نمبر 3 نہ پیلسٹین کو پش کر سکے دوسری سائڈ کے اوپر. تو اس لیے یہ ابھی بکلاٹ میں آیا ہوا ہے پاگل. لیکن مسلمان ملکوں کو آئی مسٹ اپریشیٹ کہ کمال ہے کہ یہ ہماری بے حسی کی انتہا ہے مسلمان ملکوں کی کہ ہم نے کیا کیا. جب تک آپ خود اسٹرانگ نہیں ہوں گے آپ کو کوئی پوچھے گا نہیں. nobody will ask you. You have to be strong on the negotiating table. آج سارے مسلمان کرتے یونائٹڈ نیشن میں جاتے بات کرتے دیکھے کیسے ہوتا. all are quiet. this is the issue کہ جب تک آپ خود ٹھیک نہیں ہوں گے، پیسہ بھی ہے اور اس کے بعد آپ کے پاس آپ کی تمام کانٹیکٹس بھی ہیں، لیکن کیونکہ ملٹریلی ویک ہیں، آپ کو اپنی اپنی بادشاہتوں کی فکر ہے، ہر ایک کو اپنی فکر حکومت کی فکر ہے، اس لیے سب خاموش بیٹھے ہوئے. اور حماس کے اندر ہی ان کے لوگ پینیٹریٹ کیے ہوئے، لیبنان میں ان کے لوگ پینیٹریٹ کیے ہوئے جوز، یہ پیلسٹینین دی اور لیبنانی جو ان کے ایک ایک پل دیتے ہیں کہ آپ کے لیڈر حماس کے لیبنان کا فلان جگہ پر ہے، دے گو پن پوائنٹ اینڈ دین دے سے دکھاتے ہیں دیکھیں جو ہم نے مار دیا. تو یہ آپ کو انر سرکل ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے. ایران میں کیا ہوا اس میں ہانیاں ان کا بھی، اس کے اندر بھی کسی نے خبر دیا نا، دیٹ مین کہ somebody is sitting in Iran. اچھا یہ چیزیں برگے صاحب یہ فرمائیں کہ یہ صورتحال جو بنی ہے، بے حسی ہماری جو عالم اسلام کی ہے، مسلم امہ کی ہے، اسرائیل اگر فارغ ہو جاتا ہے لبنان سے اور فلسطین سے، ان معنوں میں کہ وہ کامیاب ہو جاتا ہے، تو آپ کا خیال ہے کہ وہ اپنے آپ کو محدود رکھے گا انہی سرحدوں تک،
اور مستقبل میں پھر کوئی کسی کو کوئی خطرہ نہیں ہوگا، یا اسرائیل اس کو اپنی حتمی کامیابی سمجھ کر پھیلانے کی کوشش کرے گا، وہ جو پرومسڈ لینڈ ہے اس کو اچیو کرنے کے لیے کچھ کرے گا؟ شاہد صاحب، گریٹر جو اسرائیل ہے اس میں ہاف آف سعودی عرب ہے، جارڈن، ایجپٹ، آپ دیکھیں کہاں تک جا رہا ہے۔ اگر آج چیک نہیں کرتے، آج مسلمان اکٹھے نہیں ہوتے، جی تمہارا جو سی ورڈ از گوئنگ ہے، ایسے تو نہیں اتنا اسرائیل کو پیلسٹین جو کچھ ہو رہا ہے پورا یورپ اور امریکہ سپورٹ کر رہے ہیں۔ آپ دے ہیو سرٹن ڈیزائنس، آپ کے پورے اٹس اے وار آف اکانومی، دے نو ویئر از آئل، ویئر از نیشنل، غزہ میں کیوں جا رہا ہے، غزہ سے کیوں پش کر رہے ہیں، سارا آئل وہاں پر ہے۔ لائک وائز وہ سعودی عرب میں اور یہ ملکوں میں جو آئل ہے، دے گیس ہے، دے ہیو این آئی آن اٹ۔ اس لیے ٹوڈے ایون ٹمارو از لیٹ، وی ہیو ٹو ڈیسائیڈ مسلمان ملکوں کہ ہم نے اپنے آپ کو یونائٹ کیسے کرنا ہے، ہم نے اپنے آپ کی ملٹری کو کیسے امپروو کرنا ہے، ہم نے اپنی اکانومی کیسے کرنی ہے، ہم نے اسلامک بنک کیسے بنانا ہے، ہم نے ملٹری ہارڈ ویئر کی کیسے مشترکہ کوشش کرنی ہے۔ اگر ہم نیوکلیر بام بنا سکتے ہیں تو ہم ٹینک بنا رہے ہیں، ہم جہاز بنا رہے ہیں، ہم اتنا ویپن پی او وہاں میں کر رہے ہیں، ہم نے ڈرون بنا لیے ہیں، یہ سب اکٹھے کر کے واٹ آل یو کین بی لائک نیٹو، یو کین بی۔ تو یہ کرنے کے لیے اگر ہم صرف اپنے پرسنل ویلتھ کو امریکہ میں فلاں میں $1 بلین جمع کر رہے ہیں، واٹ آر وی ڈوئنگ اٹ؟ وہ جب چاہتے ہیں آپ کو فریز کر لیتے ہیں، اس فریز کے ڈر سے آپ ان کی ٹون اپنی مرضی ٹون وہ کرتے ہیں اور آپ انہیں چاہتے ہیں۔ دیز آر دی فیکٹ ہماری ہیں۔ تو ہمیں یہ انورڈ دیکھنا ہے کہ ہم نے اپنے آپ کو کیسے سروائیو کرنا۔ آپ کو پاکستان میں ایک نیوکلیر ملک، واحد اسلامک ملک، فوج بیٹل ہارڈنڈ، جیو سیٹ لوکیشن، کیوں آپ کو اکنامک ترقی نہیں کرنے دیتے؟ اکنامک ترقی کریں گے تو آپ اپنے فیصلے اپنے ملکی مفادات میں کریں گے۔ وہ آئی میں ورلڈ بینک نے آپ کو کیوں چائنیز کو مارے کہ اسٹیل پیک نہ بنے، گوادر پورٹ آپریشن نہ ہو، دنیا کی مارکیٹ سینٹرل ایشیا، افغانستان، بلوچستان کے بعد گوادر سے افریقہ کی مارکیٹ، مڈل ایسٹ، آل اویلیبل۔ آپ سوچیں ہمیں کہاں جائیں گے؟ دے وانٹ ٹو سی اٹ کہ ہم آکسیجن کے طور پہ ورلڈ میں کنٹرول میں رہیں، انڈیا کو پراکسی یوز کر رہے ہیں کھلم کھلا۔ آپ کے سامنے گلبچن یادیو کی مثال ہے، بی ایل ایف مجید بریگیڈ، کون را کر رہے ہیں؟ یہ جو کمزوریاں آپ بیان کر رہے ہیں، کچھ تو کمزوریاں ایسی ہیں نا لانگ ٹرم پلاننگ اس کی ضرورت ہے۔ آپ نے جب آپ وزیر داخلہ تھے تو آپ نے کہا تھا کہ سندھ میں ڈاکوؤں کا خاتمہ کریں گے، اور اس کے لیے ایک پلان بھی آپ نے شو کیا تھا۔ کچے کے ڈاکو تو وہیں کے وہیں موجود ہیں، اور وہ اغوا برائے تاوان بھی ہو رہا ہے، وہ پولیس والوں کو اٹھا کے لے جاتے ہیں۔ تو وہ اس کے بعد نئی حکومت نے آ کے اس کو آگے نہیں بڑھایا اور وہ ان کو کھلا چھوڑ دیا۔ لیکن جب میں تھا اس وقت بہت برا حال تھا، 25 سے 30 40 کے قریب ہمارے ابڈکٹیز تھے، ہندو بہت اٹھائے ہوئے تھے، سب کو ہم نے وداؤٹ پیئنگ رینسم ہم نے سب کو ریکور کیا۔ نمبر 2، نیشنل ہائی وے ہم نے بلاک ہم نے دیا۔ نمبر 3، میں نے کچے میں جا کے اناؤنس کیا کہ جس بٹیرے کی بڑے کے علاقے سے ڈکیتی ہوگی، ابڈکشن ہوگی یا پولیس والوں کو مارا جائے گا، ان کے خلاف FIR ڈالیں گے بڑی سخت قسم کی، سب چیز نارمل ہوگی۔ آپ کے MPOs وہاں کے اربوں روپے کی وہاں پر کچے کے ایریے میں کراپس ہیں، مچھلی نکالتے ہیں، یہ ان کے لیے گروپنگ ہوئی ہے۔ If there is a will of the government اور mental resolve ہے، everything is possible۔ جو ہم نے سب ریڈیوس کر لیا تھا، لیکن بات یہ کہ جب وہاں پر آپ کے جتوئیز ہیں، شار ہیں، سندرانی ہیں اور کتنے ٹرائبز ہیں، سب نے اپنے اپنے ایریا کو ایلوکیٹ کیا ہوا ہے۔ دے آر دی نیٹیوز آف ایریا۔ یہ دریا میں پانی آتا ہے تو سارے وہاں آئیلینڈ بن جاتے ہیں، کشتیاں چلتی ہیں، وہ وہاں سے چھپ کے نکل جاتے ہیں۔ ڈرائی سردیاں آتی ہیں تو آپریشن کرتے ہیں، دیٹ از اے ٹائم آپ کو کرنے کی ضرورت ہے۔ یہ ہمیں خود، اور پھر پکے میں بیٹھے ہیں ان کے آئیز اینڈ ایئرز پتھاری دار جو ان کو خبر دیتے ہیں کہ جس کو اٹھا لو، یہ پیسے والا ہے، اٹھا کے لے جاؤ۔ سو آپ کو یہ کرنے کی ضرورت ہے، اچھے لوگ پوسٹ کریں۔ آپ کا SHO 1 مہینے 2 میں زیادہ یہ SHO نہیں ہوتا۔ ہاؤ ول یو ڈو اٹ؟ آپ فیلڈ ایکسپیرینس والے باکردار اچھے لوگوں کو کریں۔ بہت پولیس میں اچھے لوگ ہیں، honestly they are very well trained, the only thing how they have to utilize۔ جی ٹھیک، بہت شکریہ بریگیڈیئر حارث نواز صاحب، آپ کے وقت کا۔ ایک وقفے کے بعد واپس آتے ہیں۔
بریک کے بعد ایک بار پھر سے آپ کو خوش آمدید کہیں گے ارشاد صاحب. جو ایک تو معاملات ہیں ہم نے پروگرام کے پہلے حصے میں بیان کیے ہیں، لیکن کچھ عام لوگوں کے جو مسائل ہیں اس میں بھی اضافہ ہو رہا ہے. اسلام آباد سے یہ خبر آ رہی ہے کہ وہاں پہ اب پیٹرولیم مصنوعات کی جو ترسیل ہے اس میں مسئلہ ہے. پیٹرولیم مصنوعات کی جو سپلائی ہے وہ متاثر ہونے کا خدشہ ہے. لاہور میں بھی ایسا ہی واقعہ ہے. اب یہ دھرنا کیونکہ ایک جگہ پہ جا چکا ہے، کنٹین ہو چکا ہے، اب باہر کے جو علاقے ہیں، کیونکہ لاہور میں بھی جزوی طور پہ آج بھی ہم نے دیکھا کہ بند ہیں، کچھ جگہ کھلی ہیں کچھ بند ہیں، کیا باقی جو علاقے ہیں ان کو اب کلیئر نہیں کر دینا چاہیے، ان کو کھول نہیں دینا چاہیے، یا آپ سمجھتے ہیں کہ جب تک ڈی چوک بیٹھے ہیں تو یہ جزوی بندشیں چلتی ہی رہیں گی؟ نہیں، کوئی فائدہ نہیں ہے اس کا. ان بندشوں کا کوئی فائدہ تو ہوا نہیں. نقصان یہ ہوا ہے کہ ایک تو حکومت کا خوف سامنے آیا، اور دوسرا یہ ہے کہ یہ ہم کہہ نہیں سکتے کہ لاہور سے لوگ اس لیے نہیں نکلے کہ بندشیں تھیں. جہاں سے جنہوں نے نکلنا تھا وہ نکلے ہیں نا. اب جو یہ مسئلہ پیدا ہوتا ہے اگر سپلائی اگر لاہور سے لوگ اس لیے نہیں نکلے ارشاد صاحب تو اس کا مطلب یہ ہے کہ لاہور میں کوئی خوف تھا ہی نہیں، اور یا وہ لوگ خوفزدہ ہو گئے اس وجہ سے؟ نہیں، میں تو وہی کہہ رہا ہوں نا کہ یہ تو میں تو نہیں یہ کہہ رہا کہ لوگ اس لیے نہیں نکلے کہ بندشیں تھیں، رکاوٹیں تھیں، وہ ڈر کے مارے بیٹھے رہے. اس کا مطلب ہے لوگوں نے کال کو بائی نہیں کیا نا. حکومت کو یہ سوچنا چاہیے. اور جب حکومت اس کا مطلب یہ ہے کہ حکومت نے پورا ہوم ورک نہیں کیا کہ کہاں کہاں سے لوگ نکل سکتے ہیں، اور صرف انہی جگہوں پر کام کیا جائے اور وہاں رکاوٹیں کھڑی کی جائیں. کے پی میں تو ہوم ورک کر بھی نہیں سکتے نا، حکومت ہی نہیں ہے وہاں پہ، وزیر اعلیٰ جب ساتھ ہے. ہم تو ابھی پنجاب کی بات کر رہے ہیں نا، اسلام آباد کی بات کر رہے ہیں. مسئلہ تو اس وقت سپلائی اینڈ چین کا یہاں بن رہا ہے نا. تو اب اگر پٹرول کی کمی ہوتی ہے، سبزیاں نہیں آ رہی ہیں، یہ لاہور میں اب صورت سپلائی بڑا مسئلہ ہے، بہت مہنگی بھی ہوئی ہیں اور مل بھی نہیں رہی ہیں. پھل نہیں مل رہے تازہ کہ جی وہ سارے بلوچستان سے آتے ہیں یا کے پی کے سے آتے ہیں. تو اس سے بھی تو حکومت کی بدنامی ہو رہی ہے نا. لوگ حکومت کے خلاف بات کریں گے. تو ان کو کچھ سوچنا چاہیے اور کرنا چاہیے. عوام کو مشکل میں ڈالنا کوئی دانش مندی نہیں ہے. اور میرا خیال ہے کہ اب وقت آ گیا ہے کہ وہ اس حوالے سے سوچیں. اور دیکھیں نا، پہلے سموگ کی وجہ سے تعلیم کا بھی حرج ہوا، تعلیمی ادارے بند رہے، کاروبار کا بھی حرج ہوا. اب اس کی وجہ سے اگر ہوتا ہے تو یہ بھی تو قومی نقصان ہے نا ایک لحاظ سے. تو میرا خیال ہے کہ اب اسلام آباد کا معاملہ اسلام آباد کی حکومت پہ چھوڑ کے پنجاب کے باقی علاقوں میں معاملات کو نارمل ہونا چاہیے. اور میرا خیال کافی حد تک ہو بھی گئے ہیں. یہ بھی نہیں ہے کہ اس طرح کی صورت نہیں، لیکن وہ ایک سینٹیمنٹ ایسا ہے کہ 23 کی تھی جو صورتحال یا 22-23 کو جو نظر آتی تھی وہ آج تو نظر نہیں آ رہی نا. نہیں، حالات معمول پہ تو آئے ہیں کافی حد تک، لیکن ارشاد صاحب بنیادی جو دیکھیں سیاسی بصیرت اور فراست اور بروقت قوت فیصلہ جو ہوتا ہے وہ ہمیشہ ہر حکمران کے حکومت کے فائدے میں ہوتا ہے. میں نے اس وقت مثال دی تھی پیپلز پارٹی کی حکومت کی. ایک واقعہ نواز شریف صاحب کے دور میں بھی تو ہو چکا ہے نا. نواز شریف صاحب حکمران تھے، خان صاحب دھرنا لے کے آ گئے، لانگ مارچ لے کے آ گئے، دھرنا دے دیا. جس طرح اس وقت حکومت خوفزدہ نظر آتی ہے، نواز شریف صاحب خوفزدہ ہو کے آگے بیٹھ گئے. یہ ارشاد صاحب دیکھیں اس میں ایک بات ہے، یہ 3 مطالبے جو ہیں یہ تینوں ماننے والے ہیں. مطالبے کی بات، مطالبہ بھی اس وقت بھی یہی تھا کہ حکومت گھر جائے، استعفیٰ دے. یہی مطالبہ نکالا گیا. صحیح کہہ رہے ہیں. دیکھیں جب آپ مذاکرات کرتے ہیں تو مذاکرات کے نتیجے میں آپ اس جگہ پر لاتے ہیں فریق مخالف کو جو میٹنگ پوائنٹ ہوتا ہے. مذاکرات میں ون سائیڈڈ بات نہیں چلتی. یہ بات یہ سیاست دیکھیں، میری بات پوری سن لیں نا. واقعہ کیا ہوا کہ 14 اگست کو لانگ مارچ شروع ہوا اور پورا دسمبر کے آخر میں جا کے 16 دسمبر کا سانحہ ہو گیا. اس کے بعد کیا ہوا؟ جو ڈیمانڈ تھی وہ حکومت نے مان لی. ڈیمانڈ کیا تھی کہ جی اس الیکشن کا آڈٹ کرایا جائے. جسٹس ناصر الملک کی سربراہی میں جوڈیشل کمیشن بن گیا. جوڈیشل کمیشن نے رپورٹ دے دی اور اس رپورٹ کو ماننا پڑا کیونکہ دونوں فریقوں نے دستخط کر کے دیے تھے عدالت کو، جی جو فیصلہ آئے گا آپ کو ماننا پڑے گا. حکومت ختم نہیں ہوئی. نہیں ہوئی نا. نہیں ہوئی.
اس کے بعد حکومت نے مسلم لیگ کی حکومت نے 5 سال پورے کیے. ایک مثال میں زرداری حکومت کی دے چکا ہوں, ایک مثال میں نواز شریف صاحب کی مسلم لیگ کی حکومت کی, دونوں نے 5 سال مکمل کیے. تو فائدہ کس کو ہوا؟ لیکن نہ یوسف رضا گیلانی وزیر اعظم رہے نہ نواز شریف اس کی وجہ سے تو نہ نواز شریف اس دھرنے کی وجہ سے ہٹے, نہ یوسف رضا گیلانی اس لانگ مارچ کی وجہ سے ہٹے. وہ اور واقعہ ہوا, یہ بھی اور واقعہ ہوا. پاناما میں اگر میاں نواز شریف صاحب ایکسیپٹ کر لیتے یہ اپنے فلیٹس جس میں آپ وہ جو اپارٹمنٹس ہیں اور غلط بیانی نہ کرتے تو بچ جاتے اس وقت بھی. تو پھنسے تو کسی اور کیس میں وہ جا کے وہ پھنسانے چاہنے والے ہو آپ کہہ دیں یا وہ کہتے ہیں جی ہمیں پھنسایا گیا, بھی آپ بھی تو غلط بیانی نہ کریں نا قوم کے سامنے اور عدالت کے سامنے. اور یوسف رضا گیلانی جس کیس میں پھنسے, یوسف رضا گیلانی بھی اسی کیس میں پھنسے نا کہ عدالت آپ کو وہ خط جو عدالت کہہ رہی تھی راجہ پرویز اشرف نے لکھ دیا, حکومت برقرار رہی, مدت پوری کر گئی. یہی ہوا تھا نا. یہ کام یوسف رضا گیلانی صاحب بھی کر سکتے تھے. دیکھیں اگر آپ ضد نہیں کریں گے, دانش مندی سے کام لیں گے, گیو اینڈ ٹیک کریں گے, مذاکرات کریں گے, تو آپ کو کوئی خدشہ نہیں ہوگا, پی ٹی آئی جو اندیشہ کہتی نہیں ہے ہوگا. مینڈیٹ واپس کریں, ابھی اتنی کیپیسٹی ان میں ہے کہ بھائی وہ کہہ رہی ہے نا. نہیں, میرا سوال یہ ہے وہ کہتے رہے کہ ان حالات میں ان کا یہ مطالبہ پورا ہو سکتا ہے کہ مینڈیٹ حکومت واپس دے دے گی؟ مجھے کچھ نہیں معلوم. میں کہتا ہوں حکومت مینڈیٹ دے دے گی تو رہے گا کیا؟ میں تو نہیں کہہ رہا. ایک سوال پوچھ لوں آپ سے. بھئی بات یہ ہے کہ جب آپ مطالبہ کرتے ہیں تو مطالبہ تو آپ کچھ بھی کر سکتے ہیں, لیکن جب آپ ٹیبل پہ بیٹھتے ہیں تو پھر تو آپ کو معقولیت اختیار کرنی پڑتی ہے. ٹیبل کہاں ہے, ٹیبل سجی ہے نہیں سجی ہے, یہ آپ کو زیادہ معلوم ہوگا, مجھے تو علم نہیں ہے. پروگرام کا ٹائم ختم ہو گیا ہے. بہت شکریہ آپ کا. آج کے پروگرام سے اتنی اجازت دیجیے.